सिंध हाई कोर्ट में मुल्क में इंटरनेट सर्विस की बार बार बंदिश और तातुल के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन तक तमाम शहरियों को इंटरनेट सर्विस बिला तातुल फराहम करने का हुक्म। असगर उमर से मजीद जानेंगे। असगर, आगाह कीजिएगा इस बारे में। हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने आज अपने चैम्बर में एक एजेंसी की दरखास्त की समाअत करते हुए 29 जनवरी तक शहरियों को बिला तातुल इंटरनेट की सहूलत और सोशल मीडिया तक रसाई का हुक्म दिया है। अदालत से रजू किया था PS 110 से एक आजाद उम्मीदवार जिब्रान नासिर एडवोकेट ने। उनका कहना था कि मुल्क में 17 दिसंबर, 7 जनवरी और उसके बाद भी एक दफा 20 जनवरी को इंटरनेट की सर्विस मुअत्तल रही और शहरियों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इससे न सिर्फ मुल्क को मुआशी नुकसान होता है बल्कि चूंकि वो एक इलेक्शन के लिए डेट है, उम्मीदवारों को भी अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने में मुश्किलात का सामना है। इसलिए जरूरी है कि मुल्क में पुरअमन इंतखाबात के लिए इंटरनेट तक सहूलत मुयस्सर रहे। शुक्रिया असगर। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। क्या तफसीलात हैं ख्वाजा नसीर से जानते हैं, बताइए ख्वाजा नसीर। बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सदारत पंजाब काबीना के 37वें इजलास के अंदर डॉक्टर्स के लिए खुसूसी अलाउंस की मंजूरी दी गई, जबकि पंजाब काबीना ने बैंक ऑफ पंजाब के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को तहलील करने की भी मंजूरी दी। इसके साथ साथ मिर्ज़ा बीबियां पाक दामन के रास्ते को कुशादा करने की मंजूरी दी गई, जबकि साबिक चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला खान सुंबल की बेवा को GOR1 में अलॉट करना घर की फौरी तौर पर कब्जा भी दिया जाएगा। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ऑर्डिनेंस 2023 के दोबारा इजरा की मंजूरी दी गई, जबकि पंजाब लेबर कोड साहिवाल और फैसलाबाद में ऑफिसर्स के ओहदों की तैनाती की मंजूरी दी गई। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट लाहौर में प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ओहदे को नामजद किया गया, जबकि पंजाब वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट कमेटी के तश्कील की मंजूरी भी दी गई। जी शुक्रिया ख्वाजा नसीर। कराची में इंटर आर्ट्स रेगुलर के 80% और आर्ट्स प्राइवेट के 72% तलबा नाकाम हुए हैं। इस बारे में जानेंगे अनवर खान से। अनवर, बताइएगा इस बारे में। इससे कबल जो है नवी जमात के रिजल्ट के अंदर ये सूरत हाल हुई थी, फिर इंजीनियरिंग प्री मेडिकल के बाद अब जो नताइज सामने है, फर्स्ट ईयर आर्ट्स के अंदर हर 5 में से 4 बच्चों को नाकाम करार दिया गया। आर्ट्स रेगुलर के 80% बच्चे और इसके साथ साथ आर्ट्स प्राइवेट के 72% बच्चों का रिजल्ट जो है वो 0% आया है। कॉमर्स साल अव्वल में बोर्ड ने 83% तलबा को नाकाम करार दिया था। जामियात की में जो दाखिले होंगे वो इंटर के नताइज की बुनियाद पर होते हैं। इस तरह मेडिकल, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर के जो इम्तहानात में बच्चे अगले महीने के अंदर जाएंगे, उन्हें खासी मुश्किलात का सामना रहेगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंटर बोर्ड का जो चार्ज है वो कमिश्नर कराची के पास है और इस वक्त इंटर बोर्ड के नाज़िम इम्तहानात, कंट्रोलर समेत दीगर तमाम मुद्दे इस वक्त खाली पड़े हुए हैं और बोर्ड के सेक्रेटरी का चार्ज भी कमिश्नर के मुंतखब एक फर्द के पास है। इसके साथ साथ अगर नाज़िम इम्तहानात की बात करेंगे तो उसका इख्तियार भी कमिश्नर ने एक फर्द को दे रखा है। मौजूदा सेक्रेटरी और नाज़िम इम्तहानात की भर्तियों के हवाले से अगर बात की जाएगी तो इस हवाले से वज़ीर आला सिंध को जो समरी भेजी गई थी वो समरी को मुस्तरद कर चुके हैं और 2 ब्यूरोक्रेट पर मुश्तमिल नई समरी अब फराहम की गई है। उसके अंदर अनवर हैदर और मुख्तार सोमरों का नाम है। तालीमी बोर्ड का कोई तजर्बा नहीं है। तो इस तरह अब जो आइंदा साल या इस साल जो इम्तहानात होंगे प्रोफेशनल तालीमी इदारों में दाखिले के लिए खासी मुश्किलात का सामना रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। आम इंतखाबात के हवाले से महकमा सेहत सिंध के बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं कि महकमा सेहत सिंध की तैयारियां मुकम्मल। सिंध के तमाम सरकारी अस्पतालों के सरबराहों को हिदायतनामा इरसाल कर दिया। मुरासले में कहा गया है मुमकिन इमरजेंसी की सूरत हाल के लिए डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी यकीनी बनाई जाए। तमाम अजला में पोलिंग स्टेशन पर फौरी तिब्बी इमदाद के लिए इंतजाम किए जाएं। तमाम सरकारी अस्पतालों में एम्बुलेंसेस को स्टैंड बाय रखा जाए। सरकारी अस्पतालों के सरबराह तमाम सूरत हाल की निगरानी करें। खुदई मॉल रोड पर पुलिस गाड़ियां चलाने का केस। ATC ने PTI के 7 रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया है। आबिद खान से मजीद जानेंगे। आबिद, बताइएगा इस बारे में। बल्कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में माल रोड पर पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे में अदालत ने PTI के 7 रहनुमाओं आजम खान स्वाति, मुराद सईद, इम्तियाज शेख, हाफिज फरत, मोहम्मद जुबैर न्याजी, वासिक कयूम और हामिद रजा को इश्तिहारी करार दे दिया है। आज तफ्तीशी की जानिब से अदालत को दरख्वास्त दी गई और जिसमें कहा गया था कि मुल्जिमान के इश्तिहार भी जारी किए गए मगर मुल्जिमान पेश नहीं हो रहे, जानबूझकर वो रुपोश हैं और गिरफ्तारी से बच रहे हैं, इसलिए अदालत इश्तिहारी करार देने के अहकाम जारी करे। अदालत ने पुलिस की सजा मंजूर करते हुए 7 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने के अहकाम जारी कर दिए हैं। मैं बताता चलूं कि मुल्जिमान पर 9 मई को जिन्ना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने का इल्जाम है और उनके खिलाफ थाना सरवर रोड में मुकदमा दर्ज है। जी शुक्रिया आबिद खान आपका। इंटर के इम्तहानात में काफी बच्चे फेल हो गए हैं। वजीर आला सिंध से सहाफी ने किया सवाल। सहाफी के सवाल पर वजीर आला सिंध ने कहा फेल हो गए तो हो गए,
اس پر احتجاج کس بات کا؟ انٹر بورڈ کے اندر جو حالیہ مسئلہ چل رہا ہے اور بچے احتجاج کر رہے ہیں اور 60% بچے پری میڈیکل گروپ کے اور پری انجینئرنگ گروپ کے فیل ہوئے ہیں اور سراپا احتجاج ہیں. فیل ہو گیا نا، اس میں احتجاج کی کیا بات ہے؟ امتحانات میں کافی بچے فیل ہو گئے. وزیر اعلیٰ سندھ سے جب سوال کیا گیا تو وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہو گئے تو ہو گئے، کس بات کا احتجاج؟ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کہتے ہیں غیر سیاسی کلچر کی کبھی تکمیل نہیں ہوتی. ہماری قیادت میں مریم نواز کا سیاسی مستقبل روشن ہے. مریم نواز نے گزشتہ 6 سال جد و جہد کر کے اپنا مقام بنایا. 8 فروری کو اپنے ووٹ کی طاقت استعمال کریں. جنہوں نے اس ملک میں چپے چپے پر کام کیے انہیں یاد رکھیں. آج بھی نواز شریف کا ورکر ہوں، 35 سال پہلے بھی تھا. کئی سال سے ہماری معیشت کا کوئی سر پیر نہیں. 8 فروری کو نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے. نواز شریف پھر سے وزیر اعظم ہوں گے. اسی طرح اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کی بھی آزادی ہونی چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی نیب ریفرنسز میں جیل ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت. اٹارنی جنرل نے کہا فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب کے اسکرین شاٹس ہیں، میڈیا کو رسائی دی جا رہی ہے. چیف جسٹس نے پوچھا پرانے زمانے میں سیشن کورٹس جہاں جاتی تھی کیا نوٹیفیکیشن ہوتا تھا؟ جس پر اٹارنی جنرل نے بتایا جی نوٹیفیکیشن ہوتا تھا. وکیل امجد پرویز نے کہا لاہور میں ایڈیشنل سیشن ججز ماڈل کورٹس میں بیٹھتے ہیں. 13 نومبر کو بانی پی ٹی آئی القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار ہوئے. آفیشیل سیکریٹ ایکٹ خصوصی عدالت سے اجازت لے کر گرفتاری ڈالی. سپریم کورٹ نے عبدالحفیظ لونی کی NA 252 سے کاغذات بحالی کی اپیل مسترد کر دی. بات کریں گے اپنے نمائندے حسین احمد چودھری سے. جی حسین. جی دیکھیے، سپریم کورٹ میں NA 252 سے الیکشن لڑنے کا یہ معاملہ تھا. سپریم کورٹ نے جمعیت علماء اسلام کے امیدوار عبدالحفیظ لونی کو الیکشن لڑنے سے روکنے کے احکامات جاری کیے ہیں. سپریم کورٹ نے عبدالحفیظ لونی کی اپیل مسترد کر دی ہے. الیکشن ٹریبیونل اور پشاور بلوچستان ہائی کورٹ کا کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا ہے. وکیل کی جانب سے کہا گیا کہ میرا موکل نیب کرپشن کیس میں سزا یافتہ ہے، جبکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ کا موکل صرف 2 سال اور 2 ماہ جیل میں رہا ہے. نیب بورڈ نے 10 سال کی سزا اور 5 کروڑ جرمانہ عائد کیا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ 8 سال تک آپ کا موکل پے رول پر جیل سے باہر رہا ہے، جبکہ 5 کروڑ کا جرمانہ ادا نہیں کیا گیا. چیف جسٹس نے کہا کہ ایسے لوگ بلوچستان کی عوام کی نمائندگی نہ کریں اور الیکشن نہ لڑیں، گھر بیٹھیں. الیکشن میں آپ کا خرچہ ہوگا. 5 کروڑ کا جرمانہ ادا نہ کرنے پر اس کی پراپرٹی ضبط ہونی چاہیے. جسٹس محمد علی مظہر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. اس کے بعد عدالت نے عبدالحفیظ لونی کی اپیل جو ہے وہ مسترد کر دی. بہت شکریہ حسین. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ آج گاڑیوں کے جلانے کے مقدمے میں ڈاکٹر یاسمین راشد کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت میں ایک غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ نواز شریف یاد رکھیں کہ وہ ڈٹ کر کھڑی ہیں، حلقے کے عوام ووٹ اس کو دیں جو ان کے ساتھ کھڑا ہے، اس کو ووٹ نہ دے جو بھاگ جاتا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ میں عوام اور قانون کے لیے جیل میں ہوں. بلاول بھٹو نورا کشی بند کر دے، کل تک یہی نون لیگ والے ان کے مامے چاہتے تھے. بلاول بھٹو کو اب یاد ہے کہ خواتین جیل میں ہیں. سب جانتے ہیں کہ مقابلہ شیر اور تیر میں نہیں. ان کا کہنا تھا کہ آج خواتین پر ظلم کرنے والے اور خواتین کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والوں کے درمیان مقابلہ ہے. ہم بتانا چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف میدان میں ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 42 لاکھ لوگوں کو تحریک انصاف نے صحت کارڈ دیا اور ان ظالموں نے آتے ہی یہ کارڈ بند کر دیا. بہت شکریہ عابد خان، اس حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. لاہور ہائی کورٹ میں سلمان اکرم راجہ کو آزاد امیدوار قرار دینے کی الیکشن کمیشن کے اقدام کے خلاف درخواست. تفصیلات کیا ہے جانیں کہ عابد خان سے. جی عابد بتائے گا. جی بالکل جی، عدالت نے آج اس کیس کی سماعت کرتے ہوئے الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ افسر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 25 جنوری کو جواب طلب کر لیا ہے. عدالت نے قرار دیا کہ آگاہ کیا جائے کہ کس جماعت کا نشان موجود نہ ہونے پر امیدوار اس جماعت کا کیسے ہو سکتا ہے. عدالت جائزہ لے گی کہ بیلٹ پیپر چھاپے جا چکے ہیں یا نہیں. عدالت نے قرار دیا کہ ایسے بہت سارے سوالات ہیں جن کے متعلق عدالت جاننا چاہتی ہے. درخواست گزار کی جانب سے کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن نے سلمان اکرم راجہ کو آزاد امیدوار ظاہر کیا جبکہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں، لہٰذا الیکشن کمیشن کا یہ اقدام قانون کی واضح خلاف ورزی ہے. عدالت حکم دے کہ سلمان اکرم راجہ کو تحریک انصاف کے امیدوار کے طور پر جو ہے بیلٹ پیپر میں جو ہے وہ شو کیا جائے. پی پی قیادت نے سندھ میں پارٹی رہنماؤں کے اختلافات کا نوٹس لے لیا. بات کریں گے اپنے نمائندے سنجے سادوانی سے. جی سنجے، کیا خبر ہے؟ جی بالکل، فریاض تالپور نے پیپلز پارٹی کی مقامی قیادت کے اندر ایک دوسرے کے امیدواروں کے خلاف
جو مہم چلانے کا معاملہ ہے اس کا نوٹس دیا ہے. فریال تالپور یہ معاملہ حل کرنے سندھ کے مختلف علاقہ خود دورہ کریں گی اور پارٹی کے جو امیدوار ہیں اور سینئر رہنما ہیں ان کو یہ ہدایت کی ہے کہ پارٹی امیدواروں کے خلاف بغاوت نہ کریں، ان کے خلاف ووٹ کو استعمال ہونے نہ دیں. اگر کوئی اس میں ملوث پایا گیا تو پیپلز پارٹی اس کے خلاف کارروائی کرے گی اور اسے پارٹی سے بھی نکالا جا سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا سنجے سادوانی. پشاور ہائی کورٹ نے زیادتی کے بعد قتل کیس میں چائلڈ پروٹیکشن کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا. ملزم نے 2018 میں نوشہرہ کلاں میں 8 سالہ بچی کو زیادتی کے بعد قتل کیا. عدالت نے ملزم کی 2 بار سزائے موت، 2 بار عمر قید اور 21 لاکھ روپے جرمانے کی سزا برقرار رکھتے ہوئے سزا کے خلاف اپیل خارج کر دی. جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ نے 26 صفحات پر مشتمل فیصلے میں قرار دیا معصوم بچی کو مدرسے سے اغوا کیا اور قتل کر دیا. یہ ظلم کی انتہا ہے. ایسے لوگ انسانی شکل میں بھیڑیے ہیں، کسی رعایت کے مستحق نہیں. ایسے لوگوں کی وجہ سے معاشرہ غیر یقینی صورتحال کی طرف جا رہا ہے. آئے روز بچوں سے زیادتی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے. نہ جانے کتنے بچے روزانہ ایسی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں. ایسے عناصر کو کوئی رعایت نہیں دی جا سکتی. گمشدہ افراد کیس سندھ ہائی کورٹ نے پولیس کے اقدامات کو غیر سنجیدہ قرار دے دیا. جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹے نے کہا پولیس کا رویہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے. تفتیشی افسر نے کہا شہری طاہر علی کو کسی نے حراست میں نہیں لیا، وہ سیاسی جماعت کا کارکن تھا، اس کی ذاتی دشمنی بھی تھی، وہ از خود لاپتہ ہے. جسٹس خادم حسین تنیو نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ خود سے لاپتہ ہو گیا؟ بندہ 2015 سے لاپتہ ہے، اب کہہ رہے ہیں خود کہیں چلا گیا ہے. اس قسم کا بیان دینے پر تو آپ کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. عدالت نے رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت 28 فروری تک رپورٹ طلب کر لی. جنوبی پنجاب صوبے کا قیام پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ ہے. پی پی رہنما یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں جنوبی پنجاب صوبہ محاذ پی ٹی آئی میں ضم ہوا اور 90 دنوں میں وعدہ پورا نہ ہوا. پیپلز پارٹی نے جب وعدہ کیا ہے پورا کیا ہے. ان کا کہنا تھا بلاول بھٹو مفاہمت کی نہیں منشور کی سیاست کر رہے ہیں. صوبہ محاذ بنایا گیا تھا، ایک گروپ سارا پی ٹی آئی میں ضم ہو گیا اور 3 مہینے کا وعدہ کیا گیا کہ ہم صوبہ بنا دیں گے، مگر کسی قسم کی پروگرس نہیں ہوئی. ہم نے جب وعدہ کیا ہم نے پورا کیا ہے. چھوٹی جماعتوں کے دوسری جماعتوں کے اندر یہ منشور کا حصہ ہے سرائکی خطے کے لیے صوبہ. مفاہمت کی سیاست نہیں ہے، ایجنڈے کی سیاست ہے. جو آپ کا منشور ہے اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں. اپنی کمپین بہت مؤثر طریقے سے کر رہے ہیں. پنجاب ہی میں سے وہ لاہور سے انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں. جو بھی پارٹی ہمارے منشور کے قریب تر ہوگی ہم ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا ہوگا، سردی کے باوجود بھی ویسے بھی اچھا ہوگا. لاہور ہائی کورٹ میں سلمان اکرم راجہ کو آزاد امیدوار قرار دینے کی الیکشن کمیشن کے اقدام کے خلاف درخواست. تفصیلات کیا ہے جانیں کہ عابد خان سے. جی عابد بتائے گا. جی بالکل جی، عدالت نے آج اس کیس کی سماعت کرتے ہوئے الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ افسر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 25 جنوری کو جواب طلب کر لیا ہے. عدالت نے قرار دیا کہ آگاہ کیا جائے کہ کس جماعت کا نشان موجود نہ ہونے پر امیدوار اس جماعت کا کیسے ہو سکتا ہے. عدالت جائزہ لے گی کہ بیلٹ پیپر چھاپے جا چکے ہیں یا نہیں. عدالت نے قرار دیا کہ ایسے بہت سارے سوالات ہیں جن کے متعلق عدالت جاننا چاہتی ہے. درخواست گزار کی جانب سے کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن نے سلمان اکرم راجہ کو آزاد امیدوار ظاہر کیا جبکہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں، لہٰذا الیکشن کمیشن کا یہ اقدام قانون کی واضح خلاف ورزی ہے. عدالت حکم دے کہ سلمان اکرم راجہ کو تحریک انصاف کے امیدوار کے طور پر جو ہے بیلٹ پیپر میں جو ہے وہ شو کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ آج گاڑیوں کے جلانے کے مقدمے میں ڈاکٹر یاسمین راشد کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت میں ایک غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ نواز شریف یاد رکھیں کہ وہ ڈٹ کر کھڑی ہیں، حلقے کے عوام ووٹ اس کو دیں جو ان کے ساتھ کھڑا ہے، اس کو ووٹ نہ دے جو بھاگ جاتا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ میں عوام اور قانون کے لیے جیل میں ہوں. بلاول بھٹو نورا کشی بند کر دے، کل تک یہی نون لیگ والے ان کے مامے چاہتے تھے. بلاول بھٹو کو اب یاد ہے کہ خواتین جیل میں ہیں. سب جانتے ہیں کہ مقابلہ شیر اور تیر میں نہیں. ان کا کہنا تھا کہ آج خواتین پر ظلم کرنے والے اور خواتین کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والوں کے درمیان مقابلہ ہے. ہم بتانا چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف میدان میں ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 42 لاکھ لوگوں کو تحریک انصاف نے صحت کارڈ دیا اور ان ظالموں نے آتے ہی یہ کارڈ بند کر دیا. بہت شکریہ عابد خان، اس حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. جامشورو کے علاقے خانوٹ کے قریب موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے پی پی کا ضلعی کونسل ممبر عباس کھوسو جامع ہو گیا. دلدال جاوری آگاہ کیجیے. جامشورو کے علاقے خانوٹ کے قریب حبیب اللہ موڑ پر نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ضلع کونسل کے ممبر عباس کھوسو کو قتل کر دیا گیا ہے.
اس قتل ہونے والے شخص کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے بتایا جاتا ہے. کچھ عرصہ پہلے کول مائنز میں کوئلے کی کانوں پر جو ہے زمین کے لیز پر تکرار ہوا تھا، جس میں 2 گروپوں میں تصادم ہوا تھا. ان کے لواحقین کا کہنا ہے کہ اس کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ قتل ہوا ہے. تو اس کے لیے مزید پولیس تفتیش کر رہی ہے کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ دلدار جاوری، آپ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. تو جامشورو کے علاقے خانوٹ کے قریب موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے پی پی کا ضلعی کونسل ممبر عباس کھوسو جاں بحق ہو گیا ہے. آر او اور الیکشن میں ٹرائیبیونل کا فیصلہ کالعدم. سندھ ہائی کورٹ نے پی ایس 75 ٹھٹا سے پی پی امیدوار غلام رحمانی کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی. اصغر عمر سے مزید تفصیلات لیں گے. جی اصغر بتائے گا. جی، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے آج پاکستان پیپلز پارٹی کے پی ایس 75 ٹھٹا سے تعلق رکھنے والے امیدوار سید غلام رحمانی کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں انتخاب لڑنے کی اجازت دے دی ہے. لیکن اس سے پہلے ریٹرننگ آفیسر نے غلام رحمانی کی جانب سے مکمل اثاثے ظاہر نہ کرنے پر کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے تھے اور ٹریبونل نے بھی آر او کا فیصلہ برقرار رکھا تھا. لیکن آج عدالت نے آبزرو کیا کہ ان چھوٹی باتوں پر ان کے خلاف بعد میں بھی کارروائی کی جا سکتی ہے الیکشن جیتنے کے بعد بھی. اس لیے انہوں نے امیدوار کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے دی ہے. بہت شکریہ اصغر عمر. کیسکو میں کرنٹ سے بچاؤ کے ناقص انتظامات، نیپرا نے کیسکو کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا. علی ملک اپڈیٹ کیجیے. بجلی کمپنیوں میں کرنٹ لگنے سے اموات ہوئی تھی، جس پر نیپرا نے تحقیقات کی تھی. اس سلسلے میں اس سے پہلے کیسکو کو بھی شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور آج نیپرا نے کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی جو ہے اس کے خلاف ایکشن لیا ہے اور کیسکو کو بھی شو کاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے. نیپرا نے اس حوالے سے اپنا حکم نامہ جاری کیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کیسکو میں کرنٹ لگنے سے بچاؤ کے جو انتظامات ہیں وہ انتہائی ناقص ہیں. 1.5 سال میں کیسکو یہ بتانے میں ناکام رہا ہے کہ اس کے پولز کی تعداد کتنی ہے اور اس کے حوالے سے جو کرنٹ سے الیکٹرک پولز ہیں ان سے جو کرنٹ ہے اس سے بچاؤ کے حوالے سے کیسکو کی جو کارکردگی ہے وہ انتہائی سست ہے. 1.5 سال میں جو حفاظتی انتظامات کی حکمت عملی ہے کیسکو وہ بھی نہیں بتا سکا ہے کہ اس کی کرنٹ سے بچاؤ کے حفاظتی اقدامات کے حوالے سے کیا حکمت عملی ہے اور کیسکو کی جو گراؤنڈ پرفارمنس ہے وہ اور اس لیے شو کاز جاری کر دیا گیا. علیم شکریہ. یہاں پر آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی معیشت میں آئی ایم ایف کی وجہ سے استحکام آیا ہے. فچ ریٹنگ ایجنسی نے رپورٹ جاری کر دی ہے. رپورٹ میں کیا کہا گیا ہے جانیں گے شعیب نظامی سے. بتائے گا شعیب. جی، رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت اکانومی ہے اس کی ریٹنگ آئی ایم ایف کے پروگرام کی وجہ سے بہتر ہوئی تھی اور اگر ریٹنگ کو مزید بہتر بنانا ہوگا تو پاکستان کو آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہی مزید کچھ سال رہنا پڑے گا. ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ایشیائی ممالک ہیں ان میں 2024 جو ہے یہ الیکشن کا سال ہے اور تمام کے تمام جہاں الیکشن ہو رہے ہیں وہاں معاشی اصلاحات جو ہیں وہ سست روی کا شکار ہیں اور جو ان کو قرضے ملنے ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ سست روی دیکھی جا رہی ہے. تاہم یہ اس بات کی امید ہے کہ جہاں جہاں ایشیائی ملکوں میں الیکشن ہوں گے اس کے بعد جو ہے معاشی استحکام کی پالیسیز نظر آئیں گی. پاکستان کے لیے بھی اسی طرح کی توقعات ظاہر کی گئی ہیں. جی بہت شکریہ شعیب نظامی. پاکستانی نیاد برطانوی کرکٹر شعیب بشیر کو بھارتی ویزا نہیں ملا. شعیب بشیر ویزے میں تاخیر کے باعث بھارت اور انگلینڈ کے پہلے ٹیسٹ سے باہر ہو گئے. انگلش کپتان بن سٹوکس نے شعیب بشیر کے ساتھ بھارتی رویے پر ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک نوجوان پلیئر کے ساتھ ایسا رویہ دیکھنا کافی مایوس کن ہے. شعیب بشیر پہلے کھلاڑی نہیں جن کے ساتھ ایسا ہوا ہے. پاکستانی نیاد برطانوی کرکٹر شعیب بشیر کو بھارتی ویزا نہیں ملا. شعیب بشیر ویزے میں تاخیر کے باعث بھارت اور انگلینڈ کے پہلے ٹیسٹ سے باہر ہو گئے. انگلش کپتان بن سٹوکس نے شعیب بشیر کے ساتھ بھارتی رویے پر ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک نوجوان پلیئر کے ساتھ ایسا رویہ دیکھنا کافی مایوس کن ہے. شعیب بشیر پہلے کھلاڑی نہیں جن کے ساتھ ایسا ہوا ہے. ذکا اشرف کے مستعفی ہونے کے بعد الیکشن کمشنر شاہ خاور نے پی سی بی کے قائم مقام چیئرمین کا چارج سنبھال لیا. شاہ خاور پی سی بی کے نئے چیئرمین کے انتخاب تک اپنی ذمہ داری انجام دیں گے. نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو گورننگ بورڈ میں رکن نامزد کیا ہے، جس کے بعد ان کے چیئرمین پی سی بی بننے کے امکانات بڑھ گئے ہیں. گزشتہ ہفتے ذکا اشرف نے پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا. اور غزہ میں جنگ بندی کرو، فلسطینیوں کا قتل عام بند کرو. صدر بائیڈن کی انتخابی مہم کے دوران لوگوں نے مطالبہ کر دیا. ورجینیا میں انتخابی مہم کے دوران حاضرین نے امریکی صدر جو بائیڈن کے لیے تقریر کرنا مشکل کر دی. حال آزاد فلسطین کے نعروں سے گونجتا رہا.
اور غزہ میں جنگ بندی کرو، فلسطینیوں کا قتل عام بند کرو۔ صدر بائیڈن کی انتخابی مہم کے دوران لوگوں نے مطالبہ کر دیا۔ ورجینیا میں انتخابی مہم کے دوران حاضرین نے امریکی صدر جو بائیڈن کے لیے تقریر کرنا مشکل کر دی۔ حال آزاد فلسطین کے نعروں سے گونجتا رہا۔ OIC نے بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ رام مندر کی تعمیر کو مذہبی سے زیادہ سیاسی معاملہ قرار دیا۔ OIC سیکریٹریٹ سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مودی سرکار مذہب کی آڑ میں اسلامی تہذیب کے نشانات مٹانا چاہتی ہے۔ ایودھیا میں بابری مسجد کے مقام پر رام مندر کے افتتاح نے بھارت کی مسلم کمیونٹی کو غیر محفوظ کر دیا ہے۔ افتتاحی تقریب میں 7,000 افراد کی سیکیورٹی کے لیے 10,000 اہلکاروں کی تعیناتی شرمناک ہے۔ OIC نے بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ رام مندر کی تعمیر کو مذہبی سے زیادہ سیاسی معاملہ قرار دیا۔ OIC سیکریٹریٹ سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مودی سرکار مذہب کی آڑ میں اسلامی تہذیب کے نشانات مٹانا چاہتی ہے۔ ایودھیا میں بابری مسجد کے مقام پر رام مندر کے افتتاح نے بھارت کی مسلم کمیونٹی کو غیر محفوظ کر دیا ہے۔ افتتاحی تقریب میں 7,000 افراد کی سیکیورٹی کے لیے 10,000 اہلکاروں کی تعیناتی شرمناک ہے۔ IMF مشن نئی منتخب حکومت سے مذاکرات کرے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے موجود قرض پروگرام کے لیے IMF اپنا دوسرا جائزہ مشن 8 فروری کے الیکشن کے بعد پاکستان بھیجے گا۔ IMF نے $3 ارب پروگرام میں پاکستان کو $1 ارب 90 کروڑ قرض دے چکا ہے۔ IMF کا دوسرے جائزہ مشن پاکستان میں نئی حکومت سے بات چیت کرے گا۔ پاکستان میں نئی حکومت فروری کے آخر تک حکومتی کنٹرول لے لے گی۔ IMF نے دوسرے جائزے کے لیے شیڈول کی تصدیق نہیں کی ہے۔ ملک میں پیاز کی قیمت بڑھنے کی وجہ وزارت تجارت حکام ہے۔ وزارت پیداوار کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک میں پیاز کی قلت کے باوجود 6 لاکھ ٹن پیاز برآمد کی گئی۔ مظہر اقبال سے مزید تفصیلات لیں گے، بتائے گا مظہر۔ جی، اس وقت لاہور سمیت ملک بھر میں جو پیاز کچھ عرصہ قبل 70 سے 100 روپے میں فروخت ہو رہا تھا، اب وہ 250 سے 300 روپے تک جا پہنچا ہے۔ اس کی بڑی وجہ سامنے آئی ہے کہ وزارت تجارت نے پیاز جو 25 لاکھ ٹن پیداوار رہی تھی اس میں سے 6 لاکھ ٹن جو ہے وہ برآمد کر لیا۔ اب جب قلت ہوئی ہے تو قیمت بڑھ گئی ہے، تو اب پیاز کی درآمد شروع کر دی گئی ہے۔ اس وجہ سے پیاز جو ہے نا وہ 250 سے 300 روپے تک پہنچا ہے۔ تو اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے حکومت نے جو ہے وہ پیاز برآمد کیا ہے، جس سے آنے والے دنوں میں قیمت کم ہوگی۔ جی بہت شکریہ مظہر اقبال تفصیلات کے لیے۔ کراچی سے مظفر گڑھ جانے والی پاکو کی ڈیزل پائپ لائن سے چوری کا انکشاف ہوا ہے۔ بات کریں گے اپنے نمائندے انجم وہاب سے۔ انجم، کب سے ہو رہی تھی یہ چوری؟ جی، یہ کافی عرصے سے ہو رہی تھی۔ ڈائریکٹر کسٹم انٹیلیجنس کو اطلاع ملی کہ کراچی سے پارکو مظفر گڑھ جانے والی نان ڈیوٹی ڈیزل وائٹ پائپ لائن سے مشکوک عناصر کا ایک گروہ آئل تیل چوری کر کے مارکیٹ میں بیچ رہا ہے۔ اس اطلاع کی روشنی میں ایک صنعتی یونٹ کی نگرانی کی گئی اور پورٹ قاسم پر خوردنی تیل نکالنے والی مل میں اس سرگرمی میں ملوث پائی گئی اور صبح کسٹم انٹیلیجنس کی ٹیم نے چھاپا مارا اور 74 فٹ لمبی خفیہ سرنگ یہاں سے ملی جو اس پائپ لائن سے جڑی ہوئی تھی، جس سے پارکو کی سفید پائپ لائن سے نکلی تھی۔ اس پائپ لائن سے نان ڈیوٹی ادا شدہ ڈیزل نکالا یعنی کہ چوری کیا جا رہا تھا۔ تقریباً 65,000 لیٹر جو نان ڈیوٹی چوری شدہ ڈیزل سے برآمد کر لیا گیا اور صنعتی یونٹ کے مالک کو بھی گرفتار کر کے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ شکریہ آپ کا انجم۔ کراچی سے مظفر گڑھ جانے والی پاکو کی ڈیزل پائپ لائن سے چوری کا انکشاف ہوا ہے۔ بات کریں گے اپنے نمائندے انجم وہاب سے۔ انجم، کب سے ہو رہی تھی یہ چوری؟ جی، یہ کافی عرصے سے ہو رہی تھی۔ ڈائریکٹر کسٹم انٹیلیجنس کو اطلاع ملی کہ کراچی سے پارکو مظفر گڑھ جانے والی نان ڈیوٹی ڈیزل وائٹ پائپ لائن سے مشکوک عناصر کا ایک گروہ آئل تیل چوری کر کے مارکیٹ میں بیچ رہا ہے۔ اس اطلاع کی روشنی میں ایک صنعتی یونٹ کی نگرانی کی گئی اور پورٹ قاسم پر خوردنی تیل نکالنے والی مل میں اس سرگرمی میں ملوث پائی گئی اور صبح کسٹم انٹیلیجنس کی ٹیم نے چھاپا مارا اور 74 فٹ لمبی خفیہ سرنگ یہاں سے ملی جو اس پائپ لائن سے جڑی ہوئی تھی، جس سے پارکو کی سفید پائپ لائن سے نکلی تھی۔ اس پائپ لائن سے نان ڈیوٹی ادا شدہ ڈیزل نکالا یعنی کہ چوری کیا جا رہا تھا۔ تقریباً 65,000 لیٹر جو نان ڈیوٹی چوری شدہ ڈیزل سے برآمد کر لیا گیا اور صنعتی یونٹ کے مالک کو بھی گرفتار کر کے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ شکریہ آپ کا انجم۔
ایسے سیکرٹری صاحب دیے گئے تھے جو کام کرنا ہی نہیں چاہتے۔ نگراں وزیر صحت سندھ ڈاکٹر سعد خالد کہتے ہیں جہاں ایمانداری سے کام کیا جائے وہاں اتنی رکاوٹیں ہیں کہ کام ہی نہیں ہوتا۔ کراچی میں صرف 60 ڈرگ انسپیکٹر ہیں جو شہر کے ساتھ مذاق ہے۔ ایسے سیکرٹری صاحب دیے تھے جو کام کرنا نہیں چاہ رہے تھے، ان کی ہسٹری لگ رہی ہے۔ ٹوٹل کراچی میں 7 ڈرگ انسپیکٹر شہر کے لیے ایک مذاق ہے۔ جہاں آنےسٹی سے کام کیا جائے اس میں اتنے سارے چیک ہیں کہ کام نہیں ہو پاتا۔ ویسے کام کرنا چاہیں تو 2 منٹ میں ہو جائے۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ڈیجیٹائزیشن ہے ہی نہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال سے متعلق اہم اجلاس ہوا۔ عام انتخابات کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے عام انتخابات کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہدایات دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عام انتخابات کا آزادانہ اور پرامن انعقاد یقینی بنانا قومی ذمہ داری ہے۔ انسپیکٹر جنرل پولیس کی قیادت میں پنجاب پولیس نے پہلے بھی احسن کارکردگی دکھائی ہے۔ اور عام انتخابات میں ڈیوٹی کے لیے سندھ حکومت نے اسکاؤٹس کی خدمات دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ محکمہ داخلہ سندھ نے سندھ بوائے اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کو خط لکھ دیا۔ اصغر عمر آگاہ کیجیے۔ جی، سندھ ہوم ڈپارٹمنٹ سندھ نے ایک خط لکھا ہے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کو کہ ان کے نوجوانوں کی ضرورت ہے تاکہ جو پولنگ اسٹیشن پر اور دیگر حساس مقامات پر الیکشن کے دن میں ڈیوٹی دے سکیں۔ اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ ہاؤس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان اسکاؤٹ کو وہ CCTV کیمروں کی نگرانی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ویسٹ میں بھی 400 اسکاؤٹ کی ڈیمانڈ آئی ہے، جبکہ ہوم ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ تمام پورے صوبے میں تمام جہاں بھی حساس مقامات ہیں وہاں پولیس کے ساتھ ان کی ڈیوٹی ہونا چاہیے تاکہ یہ لوگوں کے خدمات انجام دے سکیں اور ووٹر پرسکون ماحول میں اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں۔ جی بہت شکریہ اصغر۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے شیخ رشید کے مکمل میڈیکل چیک اپ اور علاج کا حکم دیتے ہوئے 2 دن میں رپورٹ طلب کر لی۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتے ہوئے 26 جنوری کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ شیخ رشید کی 9 مئی مقدمات میں درخواست ضمانت کے کیس میں وکیل درخواست گزار نے عدالت کو بتایا جیل میں شیخ رشید کی طبیعت ناساز ہے، وہ دل کے عارضے میں مبتلا ہو چکے ہیں، انہیں جیل میں طبی امداد نہیں دی جا رہی۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ نے ملاقات کی اجازت بھی نہیں دی۔ جج ملک اعجاز آصف نے ریمارکس دیے، سپرنٹینڈنٹ جیل کو عدالتی حکم کی خلاف ورزی کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ شیخ رشید عدالت کے حکم سے جیل کی تحویل میں ہے، عدالتی حکم کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ تھانہ نیو ٹاؤن مقدمے میں شیخ رشید کی درخواست ضمانت پر سماعت 27 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔